बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे एक बिज़नेस मॉडल की, जो इंडियन आर्मी ने एक ऐसा बिज़नेस मॉडल अपने लिए दरियाफ्त किया है कि उसे तनख्वाहें तो कम पड़ती है, पर्क्स तो कम पड़ते हैं, तो क्यों ना कश्मीरियों को एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए, उन्हें फेक इनकाउंटर में मार दिया जाए, उन्हें कस्टोडियल किलिंग्स का निशाना बनाया जाए और उसके बाद क्लेम किया जाए 20-20 लाख रुपया। जी, ये मैं बिल्कुल आपको वो दास्तान बता रहा हूं जो वाक़यात हो चुके हैं। कैप्टन भूपिंदर सिंह का नाम कौन नहीं जानता। ये वो सफाक, दहशतगर्द, कातिल और बुचर है जिसने 3 कश्मीरियों को 18 जुलाई 2020 को शहीद किया। और शहीद करने के बाद उसने कहा कि जी क्योंकि ये दरअंदाज थे, मैंने इनको मार दिया है, तो अब मेरा जो कैश इनाम है वो दे दिया जाए 20 लाख रुपया। लेकिन जब सोशल मीडिया पे उन तीनों नौजवानों की तस्वीर जो हैं वो वायरल हुई, जिनमें इम्तियाज़ अहमद शहीद, अबरार अहमद शहीद और मोहम्मद इब्रार शहीद शामिल थे, तो उसके बाद एक दबाव पड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से भी। तो हिंदुस्तान ने दबाव के तहत इसकी इंक्वायरी कराई और पता ये चला कि कैप्टन भूपिंदर सिंह ने इसी बिज़नेस मॉडल को, जो इंडियन आर्मी अरसे से इस्तेमाल कर रही है, उसको फॉलो करते हुए जो है वो ये 3 शहादतें की हैं। उसके बाद अमरे मजबूरी उनको इंक्वायरी में उसे कन्विक्ट करार दिया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। लेकिन ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, वाक़या होता है 2020 को, 3 साल केस चलता है। भूपिंदर सिंह को मार्च 2023 को जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और आपको ये बताएं कि इतना तेज़ इंसाफ कभी आपने नहीं देखा होगा। इंडियन जो मिलिट्री कोर्ट है नवंबर 2023 को भूपिंदर सिंह को कहती है कि जी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, इसे फारिग कर दिया जाए। इसी तरीके से जो कस्टोडियल किलिंग्स जिस तरह से हिंदुस्तानी आर्मी करती है, उसके पीछे भी यही बिजनेस मॉडल कार फरमा है, यही प्रमोशंस कार फरमा है। इसी केस के अंदर ब्रिगेडियर अजय काटोक ये वो शख्स है जिसकी कनाइमस इसके अंदर साबित होती है, लेकिन उसको ट्रायल नहीं किया जाता। लेकिन उसको अगले ही साल 2021 में इसे युद्ध सेवा मेडल कश्मीरियों को मारने की वजह से दिया जाता है। आपने पापा 2 का नाम तो सुना होगा, हरी नवाज का नाम तो सुना होगा। ये वो बदनामे ज़माना टॉर्चर सेल्स थे। सिर्फ यही नहीं थे, यहाँ पे कश्मीरियों को लाया जाता था, उनके नाखून काटे जाते थे, उनको इलेक्ट्रोफाई किया जाता था और उसके साथ साथ उनके जिस्म में मिर्चें जो हैं वो डाली जाती थी और उनको ऐसा हवास बाख्ता कर दिया जाता था कि वो ना जीने के काबिल होते थे ना मरने के काबिल होते थे। इस तरह के 15 जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर्स जो हैं वो हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में कायम किए। 52 पुलिस स्टेशंस को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन सेंटर्स का जो है वो दर्जा दिया गया। 144 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कैंप्स को दिया गया और 19 एसओजी कैंप्स को ये दर्जा दिया गया है। जैसे मैंने इब्तिदाई में आपसे बात की कि ये सारा का सारा बिजनेस मॉडल है, कश्मीरी इनके लिए बिजनेस मॉडल है। अभी रिसेंट ये वाकयात हुए हैं और वो वाकयात हुए हैं जनाब के मक्खन दीन को इसी बिजनेस मॉडल के तहत शहीद किया गया। 25 साल का मक्खन दीन जो वीडियो पे आके चीखता है, दुआई देता है कि मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, शहीद कर दिया जाता है। वसीम मीर को एक ट्रक ड्राइवर, उसका पीछा किया जाता है, उसका कहते हैं कि हमने टायर पे गोली मारी, लेकिन गोली जाके वसीम मीर को लगती है और वो शहीद हो जाता है। इसी तरीके से कठुआ के अंदर भी वाकयात होते हैं जिस पे वहाँ की जो भारत नवाज पार्टीज़ हैं वो भी चीख उठती हैं कि खुदारा बस करो। इस पर ज़रा बात करेंगे आज के पहले मौजू में, किस कदर जुल्म ज़्यादती कस्टोडियल के नाम के ऊपर जो की जा रही है और कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है हिंदुस्तान की आर्मी के लिए। बड़े 10 पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में साथ दे रहे हैं शेख अब्दुल मतीन साहब, नामवर APSC के रहनुमा हैं, लीडर हैं, और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा नाज़नीन गिलानी साहिबा, कश्मीरी यूथ हैं। जैसे कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कश्मीरी यूथ को अपने प्रोग्राम में बुलाने का ताकि उनके तासुरात भी ले सके। अब्दुल हमीद लोन ने हमें ज्वाइन किया है, कश्मीरी रहनुमा हैं, और टेलीफोन लाइन के ज़रिए नामवर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
مقبوضہ جموں و کشمیر کو بھارتی فورسز کے ہاتھوں دوران حراست قتل سمیت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سامنا ہے۔ کٹھوا کے علاقے میں چند روز قبل 26 سالہ نوجوان مکھن دین کو دوران حراست قتل کر دیا گیا۔ نوجوان کو بھارتی فورسز نے دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وہ تاب نہ لا سکا۔ مکھن دین کے لاواحقین کو معاوضے کی آفر کی، جسے اہل خانہ نے ٹھکرا کر انصاف دلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ضلع رامبن میں محمد عابد نامی نوجوان کو پولیس نے دوران حراست موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کشمیری کئی دہائیوں سے ایسی لاقانونیت کے واقعات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 1989 سے لے کر اب تک 7375 کشمیریوں کو دوران حراست شہید کیا جا چکا ہے۔ مکھن دین سمیت کئی افراد کی دوران حراست شہادت میں کسی بھارتی سیکیورٹی اہلکار کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا، بلکہ UAPA جیسے کالے قوانین کے ذریعے نہ صرف بے گناہ کشمیریوں کو پابند سلاسل بنایا جاتا ہے، بلکہ کالے قوانین بھارتی فورسز کو بھی ماورائے عدالت قتل جیسے سنگین جرائم میں تحفظ دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو اب دنیا بھی مان چکی ہے، لیکن آج تک کشمیریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے کسی بھارتی سیکیورٹی اہلکار کو سزا نہیں دی گئی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان سراپا احتجاج ہیں۔ کشمیری رہنما الطاف فانی نے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کے نام خط میں بھی لکھا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں تشدد اور حراستی ہلاکتوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو دکھاتے ہیں التجا مفتی جو کہ PDP کی ایک رہنما ہیں، وہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے، آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ پچھلے 24 آورز میں یہاں پکڑ دھکڑ کا ماحول پھر سے سٹارٹ کر دیا ود اے لاٹ آف انٹینسٹی۔ SHO ہیں کٹھوا کے، ان نے اٹھایا، بروٹلی ڈی ہیومنائز کر کے ٹارچر کیا۔ آفٹر دیٹ وین ہی واز ریلیز فرام کسٹڈی، یہ جو مکھن دن ہیں جو بس 25 سال کے لڑکے تھے، ان نے ماسک کے سامنے ایک ویڈیو بنایا جس میں ان نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ ملیٹنٹ تو چھوڑو، آئی کی ناٹ ایون تھنک آف بینگ اے ملیٹنٹ، میرا کسی بھی ملیٹنٹ کے ساتھ ناتا تک نہیں ہے۔ ہندوستانی میڈیا کی بھی کچھ آوازیں جن کو ہم سین وائسز کہہ سکتے ہیں، دا پرنٹ کے ایڈیٹر ہیں پراوین سوامی، وہ ان کسٹوڈیل کلنگز کے حوالے سے اور ٹارچر سیلز کے حوالے سے پاپا 2 ہری نواز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ Papa 2, code for prison number 2, smelt of stale urine, vomit, blood, and fear. It housed men who were soon to be killed, or for whom death would be deliverance. Long hours of beatings, legs crushed under heavy rollers, red chilies shoved up the rectum, electric shocks, immersion in freezing water. Papa 2 was a factory set up to produce confessions, even imaginary ones. Fables, tales, fantasies, lies would do. Just had to be a confession. Early one morning in April 1993, teenage student Masroor Sultan got on the bus from Batmalu, headed to Shri Pratap College where he studied. Together with hundreds of other men, he was instead held in the course of what used to be called a crackdown, the detention of entire neighborhoods to identify terrorism suspects. 3 other young men, along with Masroor, were held for special attention. Someone thought they were militants. Following days of torture, which included electric shocks to his feet and genitals, the men were taken to a bridge near Rambagh and shot at point-blank range. 3 died. Amazingly, Masroor, with bullets through his legs and neck, survived to tell us the story. کشمیری چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ ایک بڑا اس میں ایک سوالیہ نشان لگتا ہے کہ ہر بار ایسی کلنگز ہوتی ہیں، پھر ایک کسٹوڈیل کلنگ کے بعد ایک پروب ہوتا ہے، لیکن آج تک ان پروبز کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آج تک کبھی نہیں آیا، کسی کو ان واقعوں میں فکس نہیں کیا گیا۔ تو میری اپیل ہے گورنر صاحب سے، گورنر ایڈمنسٹریشن سے، کہ اس کی جو جوڈیشل انویسٹیگیشن ہو، جوڈیشل انویسٹیگیشن ٹائم باؤنڈڈ ہو، اور اس میں جو بھی کلپریٹ ہوں ان کو سزا ملے۔ شیخ عبد المتین صاحب، یہ سارا سلسلہ آپ نے دیکھا، کسٹوڈیل کلنگز، کیا قصور ہے مکھن دین کا، کیا قصور ہے وسیم میر کا، اور اس سے پہلے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، ان کا کیا قصور؟ یاسر بھائی، اگر ہم بات کریں گے یہ مکھن دین کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ہی ایک دن کے بعد وسیم میر صاحب کا واقعہ ہوا ہے، پہلے ہم دیکھیں گے یہ مکھن دین ہے، اس نے کیا ہے۔
یعنی انسان کی جو سب سے پریشس چیز ہوتی ہے وہ اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکھن دین کے ساتھ کیا گیا، جس طرح اس کو اٹھایا گیا اور جو ٹارچر اس سے ہوا ہے، اور بعد میں جب وہ گھر آیا، جو اس نے اپنے والد صاحب مرید صاحب سے بھی بات کی، اپنے بھائی لال دین صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا ہے اور مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، یعنی یہ میرے پیچھے ہے. اور الزام جو انہوں نے لگایا ہے اس پہ ہم بات بھی کریں گے، یعنی کوئی الزام نہیں تھا، یعنی انوسنٹ ایک کشمیری بندہ. پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ مسجد میں جاتا ہے اور قرآن شریف کو اپنے سینے یعنی سر پہ رکھتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی آرگنائزیشن سے کوئی وابستگی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کیا اپنے ویڈیو بیان میں بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں مجھے جو یہ پٹائی ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، جو مجھے ٹارچر ہوا ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کنفیس کرو کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تحریک کنفیس کرو، اس لیے کہ آپ کنفیس کرو تاکہ یہ جوازت پیدا کرے کہ ہم لوگوں کو جو یہ ٹارچر کرتے ہیں یا جو اٹھاتے اس ہیں کا فائدہ انڈین آرمی کو انڈین کیا ہوگا؟ آرمی کو مطلب ہو جائے، پیسے ملیں گے، پیسے ملیں گے. ابھی پروموشن جو ملے آپ گی. نے آپ نے بالکل بڑی زبردست یہ جو آپ نے لفظ اس کیا ماڈل یعنی بزنس ماڈل، آپ نے یعنی یہ جو ہے یعنی یہ بھوپندر سنگھ کی بھی بات آپ نے کی ہے، بریگیڈیئر کی بھی بات کی ہے، یعنی یہ دو واقعہ ہے. پھر ہم اس کو نہیں بھولیں گے جو میجر گگائی تھی، جو اس نے ڈار کو ہیومن شیلڈ بنایا ہے، فاروق احمد ڈار. فاروق احمد ڈار کو. پھر کیا ہوا، یعنی یہ جو کلپریٹس ہے اتنے ہینیس کرائمز میں جو ملوث ہوتے ہیں، گوئی کا ذرا ہمارے ناظرین کو بتا بھی دیں کہ اس کو پھر بعد میں انڈین آرمی چیف نے انعام بھی دیا. وہی اسی طرف میں آ رہا تھا. یعنی ان کو کیا ہونا چاہیے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر لینا چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن کشمیر میں یہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے کشمیر میں وہاں کیا ہو رہا ہے، جو بھی جتنے ہینس کرائمز میں ملوث ہوگا، یہ جی بھارتی درندہ صفت افواج جو ہے یا کوئی پولیس والا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو پرائز سے نوازا جاتا ہے، اس کو پروموشن سے نوازا جاتا ہے، اس کو میڈل سے نوازا جاتا ہے، اور آپ نے ابھی جو بتایا ہے یدھ سیوا میڈل سے نوازا جاتا ہے. یعنی یہ کشمیر کی صورتحال ہے. پھر ہم جب دیکھتے ہیں اس کے بعد جو وسیم ہے، اس کی بھی اگر ہم بات کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 کلومیٹر یہ بھاگا ہے گاڑی میں. پھر ایک اور بندہ ان کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ 35 کلومیٹر بھاگا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارہمولہ سے سری نگر کی طرف جا رہا تھا. تو گاڑی کی ڈائریکشن کس طرح ہونی چاہیے، سری نگر کی طرف تو ہونی چاہیے. شیخ صاحب یہ بتائیں، ایک ٹرک ہے اس کی میکسیمم سپیڈ کتنی ہو سکتی ہے؟ ایک آرمی جیپ یا ان کے پاس جو وہیکلز ہیں ان کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ تو آپ اس کو روک بھی سکتے تھے، روک بھی سکتے تھے. اور آپ نے اگر گولی ماری، آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹائر پہ ماریں، لیکن جا کے گولی لگتی ہے اس کو ٹرک کے اندر بیٹھے ہوئے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہی تو المیہ ہے. پھر ہم جب ان دونوں کی بات کریں گے، پہلے انہی کی بات ہے، پھر جب اس بیچارے نے مطلب خودکشی کی، پھر وہ جو الفاظ ہے یعنی دلدوز جو اس نے بتایا ہے، اس سے کیا ہوگا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فرشتے آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں خودکشی، یہ اٹس ناٹ اے سوسائڈ، اس سے کروایا گیا. میں وہی کہنا، یہ اتنا کمپل ہوا ہے بائی دا سرکمسٹانسز، ورنہ اس کو پتا ہے کہ جان جس طرح مارنا ٹھیک بات نہیں ہے. اس نے اس کے باوجود کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا جو میری کمیونٹی ہے اس کو چھٹکارا حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے، کیونکہ یہ ہر لحاظ سے پریشر اس کو کیا گیا، اور اس کو ذہن میں تھا ابھی شام کو آئیں گے، صبح کو آئیں گے، مجھے مار کے ہی جائیں گے. تو انہوں نے کیا بات اس طرح کی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ مجھے کہے کہ آپ کنفسکیٹ کریں. جب میں انوالو ہوئی نہیں کسی چیز میں تو اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈین جو یعنی یہ جو جوڈیشری ہے یا انڈین جو یہ آرمی ہے، یہ کشمیریوں کی جو جائز آواز ہے یا جو ان کا حق ہے دبانے کے لیے ہر ایک جوڈیشری پہ سیکنڈ بھی ٹارچر آتے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا لون صاحب. ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے ہر سال 50 سے زائد کشمیری انڈین ٹروپس کے ٹارچر اور فیک انکاؤنٹرز پہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ تو خیر نمبر مجھے لگتا ہے کافی، کیونکہ ہیومن رائٹس واچ کو ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ جانے کی، تو ان کی جو میڈیا رپورٹس آتی ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے نمبر کافی میرے خیال سے کافی کم ہے. ہاؤ ڈو یو سی جو ٹارچر سیلز بنائے گئے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہری نواز کا، پاپا ٹو کا، کیا واقعی ان کو بند کر دیا گیا؟ یاسر رحمان صاحب، مقبوضہ جموں کشمیر کے جو محکوم و مجبور عوام ہے، انہیں مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ انہیں وہ انسانی حقوق مہیا ہے جو جمہوری ملکوں میں زور شور سے بیان کیے جاتے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں بے شمار تعذیب خانے ہیں، اور 1989 سے لے کے آج تک جو 1 لاکھ کے قریب تقریباً لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان، بچے بچیاں
جو حراستی مراکز کے اندر جو ان کے ڈیٹینشن سینٹرز ہیں یا آپ ٹارچر سیلز کے ہیں ان کے اندر ان کو شہید کیا گیا ہے. اور اس پہ جہاں انسانی حقوق کی ایک دفعہ 6 تنظیموں نے یک زبان ہو کے اس ظلم و ستم پہ آواز بلند کی، اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل واچ نے بھی، ہیومن رائٹس واچ نے بھی، عالمی تنظیم برائے تشدد اور دوسری جو حقوق البشر کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی یک زبان ہو کر بھارتی ظلم و جبر کا پردہ چاک کیا. بطور کشمیری جو ٹارچر سیلز میں ہوتا ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ کیا ہوتا ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو انڈین سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر بند کر دی، کیا واقعی بند ہو گئے ہیں؟ دیکھیں بدقسمتی سے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں کالے قوانین نافذ ہیں اس کے باعث سے سب کچھ ہو رہا ہے. اب حراستی مراکز کے اندر 3rd ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نوجوانوں کو وہاں پر الف ننگا کر کے انہیں پانی میں ڈال کے الیکٹرک شاکس دی جا رہی ہے، ان کے پرائیویٹ پارٹس پہ الیکٹرک شاکس دی جا رہی ہیں. اسی طرح سے ان پہ زخم مارے جاتے ہیں، نمک چھڑکا جاتا ہے، اس کے اوپر مرچیں ڈالی جاتی ہے. اس طرح کا مطلب تشدد کیا جاتا ہے کہ شیطان بھی شرماتا ہے. اور اسی دوران بے شمار ہمارے نوجوان جو ہے وہ جانبر ہوئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو اپاہج ہیں، جو حراستی مراکز سے جب باہر نکلے ان کے ہاتھ پاؤں کٹے تھے، ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی، ان کے پیر کاٹ دیے گئے، ان کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا. اس طرح کی ظلم و ستم کی وہاں آئے روز کہانیاں ہم دیکھ رہے ہیں. اور 1989 سے لے کے آج تک جس طرح سے میں نے بات کی، بلکہ 5 اگست 2019 کا جو ثانیہ تھا جب جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا، اس کے بعد ایک رپورٹ کے مطابق 800 لوگوں کو جو شہید کیا گیا ان میں 200 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو عقوبت خانوں کے اندر، حراست خانوں کے اندر تشدد کے دوران شہید ہو گئے ہیں. ماورائے عدالت ان کو قتل کیا گیا ہے. اور یہ جموں کشمیر کے ہر چپے میں آپ دیکھیں، آپ تو پاپا ٹو یا ہری نواز کی بات کر رہے ہیں، بے شمار ایسے کیمپس ہیں جو فورسز کے جو کیمپس ہیں وہاں پر ان کے اندر موجود ہیں. اور وہاں پر ہمارے بچیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اور یہ ظلم و ستم آئے روز وہاں ہو رہا ہے. اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کو روندا جاتا ہے. جو یونیورسل ڈکلیریشن پاس ہوتے ہیں ان کا تو وہاں کوئی جو ہے نا وہ آپ اس کے برعکس سارا کچھ ہے، اس کے الٹ ہے. یہ ہندوستان کو دنیا ایسی رعایت کیوں دے رہی ہے؟ وار کرائمز میں یہ ریاست ملوث ہے. جہاں پر سٹوک وائٹ نے اس وقت میٹروپولیٹن کو ایک درخواست بھی دی تھی کہ ہندوستان کے فورسز یا ان کے جو افسران ہیں وہ وار کرائمز میں ملوث ہے، وہ خواتین کے ساتھ ظلم زیادتیوں میں ملوث ہے، وہ نوجوان بچوں کے ساتھ جبر و تشدد میں ملوث ہیں. یہ بتائیں کہ بھوپندر سنگھ کو جس طرح سے چھوڑا گیا، ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ثابت ہو چکا تھا. پولیس کی رپورٹ ہے، پولیس یہ کہتی، JNK پولیس یہ کہتی ہے جو ان کے زیر اثر ہے، اس نے کنفرم کیا ہے کہ اٹس اے کولڈ بلڈڈ مرڈر. اس کے باوجود جب اسے چھوڑا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ایویڈنس سفیشینٹ نہیں ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے اس کو، تو اس سے کتنا حوصلہ بلند ہوتا ہے ان آرمی آفیسرز کا جو سوئفٹ پروموشنز چاہتے ہیں. جو ابھی جیسے آرمی چیف انڈیا کا وہ بھی رہا ہے وہاں پہ کور کمانڈر، اس کے زیر اثر بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جتنا بڑا کوئی سفاک اور بچر ہوگا اتنا ہی ہائی رینک آفیسر وہ بنے گا، تو کتنا حوصلہ بڑھتا ہے سب کے. دیکھیں جو بھارتی فورسز کا مورل ڈاؤن ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، یا جو ڈپریشن کا وہ شکار ہیں، اب ہندوستان ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. جہاں وہ انتہائی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث ہے. اور یہ چیزیں ایویڈنس ہے. جہاں ہیومن رائٹس کمیشن جو چیئرمین ہے اس نے ایک رپورٹ میں ان چیزوں کو ظاہر کیا، دوسری تنظیموں نے بھی، کہ بھارتی فورسز لوگوں کو ڈال بھی بناتی، وہ جو ہے نا وہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو قتل عام ہے جہاں ثابت بھی ہوا کہ اس میں بھارتی فورسز انوالو ہے، اور اس کے بعد ان کو پدم بھوشن یا جو دوسرے صدارتی ایوارڈ دیے جاتے ہیں دراصل فورسز کے morale کو بلند کرنے کے لیے. تو یہ ہندوستان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے مجرمانہ غفلت میں ان قاتلوں کو حوصلہ افزائی کر وہ انوالو کروں گا. فیض اللہ فراق صاحب، آپ کو ایفسپا ہو یا UAPA ہو، ان کیسز کے اندر یہ ثابت ہوا جب انکوائریز ہوئیں ان آفیسرز کے خلاف کہ انہوں نے تو ایفسپا اور UAPA کے اندر جو امپیونٹی حاصل تھی اس سے بھی ایکسیڈ کر گئے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی انڈین لیگل سسٹم کس قدر کمپرومائزڈ ہے when it comes to Kashmiris, minorities یا کسی بھی حوالے سے، اور انڈین لیگل سسٹم کے شفافیت کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہ دنیا اٹھا رہی ہے اور جو اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں؟ جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا مکھن دین اور اس کی فیملی کو جس طرح ریاستی تحویل میں
टॉर्चर करके बदतरीन जबर का निशाना बनाया गया है। पहली बात तो ये है कि वो काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। दूसरी बात, आपने जो लीगल पॉइंट उठाया है, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर जो कवानीन है, इसमें दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे कवानीन वहाँ के माइनॉरिटीज़ के हवाले से, ख़ास कर मुसलमानों के हवाले से खामोश है। उनके सारी जुडिशरी, उनके सारे कवानीन वहीं हिंदुत्व अप्रोच की प्रचार में लगे हुए हैं और इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो अप्रोच क्या है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जहाँ तक कश्मीर का जो मसला है, ये मसला आज का नहीं है, 47 से लेकर आज तक इसकी 3 इकाइयाँ इसी मसले को फेस कर रही हैं। 2 इकाइयाँ इस तरफ हैं, 1 इकाई वहाँ पे है। आज भी हिंदुस्तान का जो जब्र है वो वहाँ के लोगों से पूछा जाए, जाके आप श्रीनगर में जाके पूछें, वो आवाज़ उठा रहे हैं, रो रहे हैं, जाने दे रहे हैं। लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। गजा और फ़लस्तीन से ज़्यादा शहदा कश्मीर के अंदर कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ के शहीद हो चुके हैं। ये कोई छोटा वो जुल्म उनके ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन करना क्या चाहिए हमें, ये बातें हम करते हैं। इस वक्त जिस तरह का आलमी दुनिया में हम जिस चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है, अगर हम मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, अगर हमने कोशिश करनी है, एक तो मीडिया के फोरम पे, एक दूसरे सफारतकारी के तौर पर, तीसरा रियासत को, पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करने की ज़रूरत है और कश्मीर के हवाले से स्ट्रांग जो है ना अपना एक एजेंडे को लेके आगे जाना चाहिए। चाहे वो इंटरनेशनल महाज हैं, चाहे वो दीगर महाज हैं, जहाँ पे जाके इसके मुकदमे को एक नई अज़म के साथ लड़ने की ज़रूरत है। ये कब तक कश्मीरी इसी तरह मरते रहेंगे, कुर्बानियाँ देते रहेंगे और हम सिर्फ बातचीत करते रहेंगे? मेरे ख्याल में ये मामला बातचीत से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस वक्त जिस तरह कश्मीरियों को एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आलमी बरादरी की, मुस्लिम उम्मा की और ख़ास कर पाकिस्तान हर महाज पे कश्मीर केस को लड़ तो रहा है और हर महाज पे अपनी बिसात से बढ़ के कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसके डायमेंशंस, इसके पहलू और इसके बहुत सारी चीज़ों को नई अंदाज से असर देखने की ज़रूरत है। सही, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। नाज़रीन साहिबा, ये फरमाइएगा कि ये बात की जा रही है कि जी कॉम्पनसेशन दे दी जाएगी मखनदीन की फैमिली को। इज़ इट इनफ किसी की जान आप ले लें और बाद में कहें पैसे ले लो और चुप हो जाओ? इंसाफ मिलेगा मखनदीन की फैमिली को? देखिए, कंपनसेशन इंसानी जान के लिए तो नहीं दी जा सकती ना। आपने किसी का घर खराब कर दिया, फैमिली होती है इंसान की, बंदे की अपनी ज़ात, इंसान को सबसे ज़्यादा कीमती अपनी जान होती है, जैसे अभी सर ने भी कहा। तो आप एक इंसान को मार देते हैं, वो इंसान तो वैसे भी चला जाता है, लेकिन पीछे पूरी फैमिली सफ़र करती है। और फिर यहाँ पे तो ये एक इंसानियत सोज वाक़या है, ये एक जनरल आवाम के लिए भी एक वो इंसानियत सोज वाक़या होता है। तो किस तरह से कंपनसेशन जो है वो किसी भी चीज़ को, जान की कोई कंपनसेशन नहीं होती। आप माली नुकसान को कंपनसेट कर सकते हैं, आप बाकी नुकसानात को कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त और जान ऐसी चीज़ होती है जिनकी कोई कंपनसेशन नहीं होती। फिर मार्टिन लूथर किंग ने बड़ी एक अच्छी बात की थी कि जस्टिस, जहाँ पे जस्टिस कहीं पे भी अगर डिले हो रहा है ना, तो वो किसी दूसरे इलाके के लिए भी नुकसानदेह है। क्या यही वाक़या जैसे मखनदीन का वाक़या था, उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला, यही अगर वाक़या वेस्ट में हुआ होता, अमेरिका में हुआ होता, ब्रिटेन में हुआ होता, तो क्या हम लोग इसी तरह खामोश होते? क्या ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसी तरह खामोश होती? या क्या वो अपने किसी भी सिटीज़न के लिए कंपनसेशन मांगते? they wouldn't haven't even asked for the compensation. वो अपने राइट्स के अकॉर्डिंग उस पर फैसला चाहते हैं। पर क्योंकि हमने देखा कि पीछे सिर्फ ये एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, जैसे अभी जिक्र भी हुआ कि अगर कहीं कुछ इंक्वायरीज़ हो भी जाती हैं तो लेटर ऑन क्या होता है, कहते हैं कि सबूत नहीं है। इंक्वायरीज़ के बाद भी सबूत नहीं है, तो ये तो एक अनसर्टन सी सिचुएशन है। हम नहीं कह सकते कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास माजी में ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं कि इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ देने की इंटेंशन भी है हिंदुस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर। देखें, अगर इंसाफ देने की इंटेंशन होती तो ऐसे वाक़यात ही ना होते, ऐसे वाक़यात को माजी के जो वाक़यात हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मार्च 2000 में इंडियन आर्मी ने 5 इनोसेंट कश्मीरियों को अनंतनाग के अंदर शहीद किया और उनको करार दिया कि जी ये मुजाहिदीन हैं, वो फ्री कर दिए गए। इसी तरीके से अप्रैल 2023 में इंडियन आर्मी ने 3 कश्मीरियों को शहीद किया फेक इनकाउंटर के अंदर, बाटा करमचल, इफ़ आई प्रोनाउंस इट करेक्टली। इसमें जो 5 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनको मिलिट्री कोर्ट ने भी फ्री कर दिया। कितनी बड़ी इंकरेजमेंट है इन सब के लिए कि जो चाहे करो, तुम आज़ाद हो, तुम कर सकते हो, कश्मीरी तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट है।
اچھا، اس پہ میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ 1990s میں جو ہے نا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ ہے وہ وہاں پہ سولجرز کو دے دیا گیا. آپ نے کہا نا کہ ان کی کیا یہ بھی ہے, ان کی ول بھی ہے انصاف دینے کی. اگر تو وہ چاہتے ہوتے انصاف دینا یا ایسے کیسز کو جو ہے وہ انصاف کے ذریعے حل کرنا, تو وہ اپنی وہاں پہ موجود آرمی کو, سولجرز کو اتنی اسپیشل پاورز نہ دیتے. جیسے اس ایکٹ میں انہوں نے ان کو الاؤ کیا کہ آپ کسی کو بھی بغیر اریسٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتے ہیں, آپ سرچ آپریشنز کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ کو صرف شک ہے کہ کوئی کسی تنظیم سے وابستہ ہے یا کسی چیز سے وابستہ ہے, اس کی کوئی تعلقات ہیں, پار جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پار کسی سے کوئی تعلقات ہیں, تو آپ اس کو شوٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ. تو اگر ان کی انٹینشن ہی اتنی نیک ہوتی تو اس طرح کے اپنی آرمی کو وہاں پہ, جبکہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے, اپنی آرمی کو وہاں پہ اس طرح کے اختیارات ہی نہ دیے جاتے. تو ان اختیارات کا مطلب ہے کہ وہاں پہ نہ وہ تھوڑا سا ہم ذرا ہٹ کر آپ سے بات کر لیتے ہیں. ہاؤ از دا لائف ان آزاد کشمیر, ہاؤ ڈو یو لیو, ہاؤ یو فیس ڈیلی لائف, تو زندگی کیسی ہے, اور ہاؤ جب آپ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہی ہیں تو یہاں پہ آپ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی امتیازی سلوک فیل کیا؟ دیکھیں الحمدللہ ہم نے تو آزاد کشمیر میں, ایون آزاد کشمیر کی بات ہے, پاکستان میں بھی کبھی کوئی امتیازی سلوک ہم نے نہیں دیکھا. میں اس وقت ایک ریناؤنڈ علاقے میں جو ہے, ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں. مجھے کبھی بھی نہ کسی اساتذہ کی طرف سے نہ کسی اسٹوڈنٹس کی طرف سے کبھی بھی جو ہے کوئی امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ایون ان آزاد کشمیر. اور سب سے بڑی بات, جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے, ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہم یہاں پہ آزادی سے رہتے ہیں, باہر جاتے ہیں, جو جس طرح کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں کرتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے کشمیری انڈین آرمی کو دیکھ کے جس عدم تحفظ کا ان کو احساس ہوتا ہے, آپ کو پاک آرمی کا یہ یونیفارم دیکھ کے کتنا احساس تحفظ ہوتا ہے؟ ہمیں تو بہت زیادہ احساس تحفظ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اگر ہمارے پاس ہماری پاکستان آرمی آزاد کشمیر کو سپورٹ نہ کرے تو ہم ایز اے اسٹیٹ, ایز اے نیشن ہم نہیں سروائیو کر سکتے. ہمیں کبھی بھی اپنی آرمی کو دیکھ کے, یا ایون پالیسیز تو ہر جگہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, اپنی گورنمنٹ کو, اپنے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو دیکھ کے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے ایک کشمیری یوتھ کا پرسپیکٹیو دیا کہ کشمیری یوتھ کیا فیل کرتی ہے وین اٹ کمز ٹو پاکستان کی اسٹیٹ کے حوالے سے. شیخ صاحب, اس سے پہلے میں دوسرے موضوع کی جانب بڑھوں, یہ فرمائیے گا کہ یہ سارا کچھ ایک تو فائنینشیل ماڈل ہے ان کا, اس کے لیے کیا جاتا ہے, ترقیوں کے لیے کیا جاتا ہے, اور تیسری طرف یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کو, مکھن کو اس طرح سے انہوں نے ٹارچر کا نشانہ بنایا تو جو باقی لوگ ہیں وہ دیکھ کے سبق حاصل کریں گے اور تحریک سے وابستگی اپنی ختم کر دیں گے. اس سے تحریک پہ مزید فیول پیدا ہوگا یا لوگ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں گے؟ دیکھیں, ہندوستان کو پہلے اس غلط فہمی میں نکلنا چاہیے, کیونکہ آج ہے 2025. مجھے آپ یاسر بھائی بتائیں کون سا ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے, یعنی جس بھی کسی اس میں دیکھیں گے, چاہے وہ ریاستی دہشت گردی ہے, چاہے وہ اقتصادی دہشت گردی ہے, چاہے وہ جوڈیشل دہشت گردی ہے, جو انہوں نے وہاں پہ نہیں آزمایا. یہ ایک چیز ہے جو وہ یہ جو ٹارچر ہے یا اس طرح وہ کہتے کہ باقی لوگ اس سے دور ہو جائے, تحریک سے دور ہو جائے. پہلے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے, یہ جو کشمیر کی تحریک ہے یہ کیا چند لوگوں کی تحریک ہے؟ یہ ماس مومنٹ ہے. اور جو یہ کشمیر کی تحریک ہے, کیا یہ کشمیر کے چند لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حق دے دو؟ یعنی اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے, سلامتی کونسل کی 18 قراردادیں موجود ہے, ہندوستان کے وزیر اعظم کا وعدہ موجود ہے. یعنی ہندوستان جو یہ سیکنڈ ڈگری ٹارچر کرتا ہے یا جو جس طرح یہ حربہ استعمال کرتا ہے, اس سے جو ہے لوگوں کو قدرتی بات ہے سختی تو ہے ہر لحاظ سے, جو اس وقت پابندیاں وہاں پہ ہیں, جس طرح وہ ٹارچر کرتے, لیکن اس سے تحریک دبتی نہیں ہے بلکہ یہ مزید جو ہے اجاگر ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہا کمپنسیشن آپ لے لیجئے. اب آپ دیکھ لیجیے, یہ جو زونا بیگم ہے اس کی مسز, اس کی کیا غلطی ہے؟ 2 بچیاں اس کی ہے, 5 منتھ کی یہ پریگننٹ ہے, ٹھیک ہے نا. میاں کو لے کے گئے اور فوت ہو گیا وہ, مطلب ایسے حالات بنائے گئے. تو ان کے والد صاحب نے اسی لیے کیا کہا, اس نے کہا ہمیں کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نہیں چاہیے. گرچہ وہ بہت غریب گھر سے تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو. بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ آپ ان کو مار دیں اور کہیں جی پیسے لے لو. ابھی آپ دیکھ لیجئے, یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے ان کا سٹینڈرڈ, ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے. ادھر سے جب یہ چیز ہوتی ہے, پہلے تو یہ پروب کرتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب اب حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ مجبور ہو جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں یہ پروب کو. ادھر انہوں نے شیو کمار جو ہے یہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, اس کو کہا گیا کہ آپ اس کا پروب کر لیں. اس نے انیل کمار کو رکھا ہے تحصیلدار کو, ابھی وہ پروب ہی کر رہے ہیں. یہاں سے جو ہے اس کا ڈی آئی جی, اس نے کیا کہا ہے, ٹرانسفر آرڈر آ جائیں گے. جی بالکل بالکل, آپ کا پوائنٹ آ گیا اس حوالے سے, اور یقیناً اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اور ہندوستان کا جو
اس طرح کا گھنونا چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرتے رہیں گے. دوسرے ٹاپک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. دوسرے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے ہندوستان کی جو افواج ہیں BSF وہ صرف کشمیریوں کو نہیں مار رہی, وہ بنگلہ دیشیوں کو بھی مار رہی ہے اور بڑے بہیمانہ طریقے سے مار رہی ہے. یہ جو آپ اس وقت فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ سارے بنگالی اس وقت انڈیا بنگلہ دیش بارڈر پہ کھڑے ہیں جو 4000 کلومیٹر تک محیط ہے. 3000 انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ 150 گز تک آپ نے اپنا علاقہ چھوڑنا ہے دوسرے کا, نو مین لینڈ جس کو کہا جاتا ہے عرف عام کے اندر, اور وہاں پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. ہندوستان یہ کر رہا ہے کہ وہاں پہ شیخ حسینہ کے دور میں جو اس کی اپنی سٹوج تھی اس کے دور میں اپنے حق کے اندر اس نے معاہدے کروائے اور بنگلہ دیش کی سرزمین کے اوپر آ کے اس نے کنسٹرکشن شروع کر دی. اب بنگلہ دیشی عوام یہ کہتی ہے دیر از نو فری لنچ, اب تمہیں ہم جو تمہارے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں ان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. اس پہ انڈیا بڑا سیخ پا ہو گیا ہے. ان کے جو DGs ہیں وہ بار بار ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن ملاقاتیں بے نتیجہ ختم ہو رہی ہیں. ابھی حال ہی میں 4 روزہ ان کے مذاکرات ہوئے DGs کے درمیان جس میں بنگلہ دیش کی آرمی کے لوگ بھی تھے جو بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ہیں اور BSF کے لوگ بھی تھے, اور ان کے درمیان جو 4 روزہ مذاکرات ہوئے ہیں وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا تھا وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ماضی میں جو کنسیشنز ہم بنگلہ دیش سے لیتے رہے ہیں وہ اب ہمیں ملیں گی, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بنگلہ دیش نے آزاد ہونے آزاد رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انڈیا کی سیٹلائٹ کالونی یا سیٹلائٹ اسٹیٹ نہیں ہے. اس حوالے سے کرنل کبیر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں. January 5th of this year, BSF started their construction without any prior notification. In some areas, it was observed that fences were positioned within 45 to 50 years of the zero line, which is a clear violation of international law. بنگلہ دیشی آرمی کے کرنل غلام کبیر کی بات آپ نے سنی, اور میناکشی گنگولی بڑی نامور آواز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ہیومن رائٹس واچ سے ان کا تعلق ہے. وہ ہندوستان کے کردار کے حوالے سے کیا کہتی ہیں بنگلہ دیش میں, آپ کو یہ بھی سنا دیتے ہیں. There are people that still have relatives on either side. To be using this kind of live ammunition and lethal force to target people who might be crossing the border is completely unnecessary. We were promised at that time that there would be an end to this kind of use of force, and yet we find that these abuses are continuing. Sheikh Hasina is now in India, and India has not yet said or criticized the abuses that occurred in the final weeks of Sheikh Hasina's governance, when almost 1,000 protesters were shot. So there is tension in Bangladesh about India's role, but more than that, because some of the minority Hindu community do back the Awami League, which is the Sheikh Hasina's party, there were some reprisal attacks as well, which had led to some fear, fueled in fact by misinformation from Hindu right-wing groups based in India, and spread of messages and images that were not even true. But it created a bit of panic, and some Hindus from Bangladesh tried to cross as well, and they were stopped. فیض اللہ فراق صاحب فرمائیے گا سر, یہ اب ہندوستان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہندوستان کا جو وزیر خارجہ ہے SJ شنکر, اس نے ابھی بھی بیان دیا ہے کہ بنگلہ دیش اب یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے کیسے چلنا ہے. بنگلہ دیش نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے, اس نے کہا ہندوستان یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے کیسے چلنا ہے, ہم تو آپ کی کالونی نہیں بنیں گے. یور ٹیک آن اٹ. جی, یہ جو نئی ڈپلومیسی بن رہی ہے خاص کر بنگلہ کے حوالے سے, اور یہ جو گزشتہ دنوں ایک انقلاب آیا وہاں پہ, اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر پاکستان ادھر بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے اوپر کانفرنسز ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے قومی دنوں کے اندر وہاں پہ مختلف ایونٹس ہوئے, اور خاص کر بنگلہ دیش کے آرمی چیف کا وزٹ جو تھا اسلام آباد راولپنڈی کا, اور اس کے نیول جو چیف تھا اس کا آنا. اور یہ آپ دیکھیں کہ 1971 میں جو بھی ہوا تھا, آج بنگلہ دیش قوم کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ وہ غلط ہوا تھا. اور وہاں پہ جن لوگوں نے, جن کرداروں نے ایک آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ کو توڑنے کی کوشش کی تھی, جس نظریے کے بنیاد پر اس مملکت کا وجود آیا تھا, اس نظریے کے پیٹ پہ شرک گھونپنے کی کوشش کی تھی, وہ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جو بھی تھا وہ غلط تھا. اور انہوں نے وہ لوگ جو اس زمانے کی ہیروز مانے جاتے تھے ان کے مونومنٹ گرائے گئے, اور وہاں کا نصاب ہے ان کی, جو وہاں کی جو تاریخ ہے وہاں سے ان کی تاریخ اٹھائی گئی, اور نصاب سے ان کی جو بھی تھا وہ اس کو اٹھایا گیا, ختم کیا گیا. اور بنگلہ دیش کے اندر یہ سوچ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے کہ 71 میں جو بھی ہوا وہ غلط ہوا تھا, اور جس طرح بھی ہوا, اور آج جو صورتحال وہاں پہ ہے
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی فوج, بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ, بنگلہ دیش کی عوام اپنا قبلہ چینج کر چکے ہیں, اپنی سوچیں چینج کر چکے ہیں, جس سے ہندوستان کے اوپر ایک پریشر آیا ہے سفارتی طور پر اور ایک دباؤ کا شکار ہے ہندوستان. اور ہندوستان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح جذبے کے ساتھ چلنا چاہتا تھا. وہ جذبہ آج سے پاکستان کا تو اپنا معاملہ یقیناً وہ تو ان کی آزاد خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہے, وہ جس مرضی کے ساتھ تعلق رکھیں وہ اس پہ بات کریں گے. لیکن جو ہندوستان کنسیشنز لیتا رہا ہے کہ بجلی لوگے ہم سے لوگے, کپڑے لوگے ہم سے لوگے, باقی چیزیں لوگے ہم سے لوگے, بالکل باندھ کے رکھ دیا تھا. اب جب بنگلہ دیش آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے, ہندوستان اتنا کیونکہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے, اتنا تل ملا کیوں رہا ہے؟ نہیں, یہ پاکستان کی تو اپنی خارجہ پالیسی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بنگلہ دیش نے اپنی جو پالیسی ہے اس کی سمت کو چینج کیا ہے, ڈائریکشن کو چینج کیا ہے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, پہلے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہندوستان ہماری یہ بنگلہ دیش ہماری کالونی بن کر زندگی گزارے. ہندوستان یہ سمجھتا تھا, اور انہوں نے واقعی میں کالونی بنائی تھی, ان کی سوچیں پروان چڑھ رہی تھی, ان کی پالیسیز وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہی تھی. لیکن پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر سے ایک ایسی سوچ نے مضبوطی استحکام کے ساتھ اس سوچ نے جنم لیا ہے کہ جس جواب دیا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. شیخ صاحب آپ کو انوالو کروں گا. ابھی پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, 50,000 ٹن جو ہے وہ چاول ہم یہاں سے برآمد کر رہے ہیں. 50 سال کے بعد جو ہے یہ ڈائریکٹ ہماری براہ راست ٹریڈ ہوئی ہے. سب خوش ہیں, انڈیا کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ دیکھیے, ہم جو اگر یہ بات کریں گے جو ابھی آپ نے بات کی ہے, پہلے دیکھ لیجئے جب بارڈر ہوتا ہے کسی بھی دو ملکوں کے درمیان, اس کا ایک انٹرنیشنل لا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک میوچول کنسنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ نے یہ سوال کیا, کیونکہ یہ اس کے ساتھ ضروری جوڑنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو یہ ابھی مداخلت کی ہے, یعنی ان کا جو 4,000 کلومیٹر جو بارڈر آپس میں ہے, اس میں جو 3300 کلومیٹر جو ہے اس میں فینسنگ ہوئی ہے. اب ہندوستان نے ایک جگہ پہ نہیں, مختلف جگہوں پہ انہوں نے کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا ہے. انلیگل ایز پر انٹرنیشنل لا. تو اور اس کے حوالے سے جو آپ نے یہ کرنل قدیر صاحب کی بھی بات کی ہے, جو آپ نے سنائی بھی ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی بھی چیز کرنا ہوتا ہے تو دوسرے کو اس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس کو پہلے وہ انفارم کرے, یعنی جس کو کہتے ہیں پریئر نوٹس دے. انہوں نے وہ نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ جو وہاں پہ سٹوج تھی حسینہ واجد, اس نے یہ جو بنگلہ دیش کا عوام ہے اس کو انہوں نے صرف اب میں سوال کیسے آ جائے گا؟ جی اسی طرف میں آؤں گا نا. یہ جو آپ نے کہا نا پاکستان کے ساتھ نا یہ جو ہے یہ ہندوستان کیوں بلبل آ رہا ہے, اس کی بنیادی آزاد ملک ہے, اس کی مرضی جس مرضی ملک کے ساتھ, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کو اصل آزادی ملی ہے نا وہ ان کو بنگلہ دیش والوں کو اب ملی ہے, کیونکہ انہوں نے جو ان کی فارن پالیسی جو تھی وہ حسینہ واجد نے ہندوستان کے حوالے کر دی تھی. جو ہندوستان چاہتا تھا وہ کرتا تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو حسینہ واجد کا وہاں پہ یہ جو ہاؤس تھا وہ کیوں جلایا گیا, کیونکہ اس کو استعمال کیا گیا ہے ہندوستان کے لیے. اب جو ان کو بہتر لگتا ہے, جو بھی ملک ہے اس کو وہ کیوں کرتا ہے کسی کے ساتھ معاملات, وہ سمجھتا ہے میرے ملک کے لیے کیا بہتر ہے. اب بنگالیوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے, یہ ان کو سمجھ آئی ہے, یہ نہیں کہ بھارت کے لیے کیا بہتر ہے, کیونکہ اب شیخ حسینہ واجد وہاں پہ نہیں ہے. اس لیے ہندوستان, کیونکہ ہندوستان کی یہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹلٹی جو اس کی ہم دیکھیں گے وہ ہر جگہ پہ مداخلت کرتا ہے, چاہے بھوٹان ہے, چاہے یعنی نیپال ہے. اس کا جواب بھی مل رہا ہے کہ نیپال میں جو پارٹی آئی ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ, سری لنکا میں پارٹی آئی انڈیا کے اگینسٹ, مالدیپ میں جو پارٹی آئی انڈیا کے اگینسٹ, اور جو بھی معاملات سب کے سامنے. میں اس میں لون صاحب کوئکلی آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان کا جو وزیر خارجہ ہے جس قسم کی وہ لینگویج استعمال کرتا ہے, آرم ٹوئسٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا ہیں یہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہندوستان کبھی بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ مخلص نہیں رہا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے, تو وہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے ہندوستان کا جو گمان تھا کہ یہ میری کالونی ہے, اور جہاں پر حسینہ واجد جو ایک سفاک عورت, جو ایک قاتل عورت تھی, وہ ہندوستان کی پالیسیوں کو وہاں پر نافذ کر رہی تھی, تو وہیں ہندوستان کو پریشانی تو ہونی چاہیے, اور ہندوستان تو پریشان ہے. تو اس میں اگر دیکھیں اس کشیدگی کو ہوا دینے میں ہندوستانی اداروں کا رول رہا ہے, اور جہاں محمد یونس نے ایک بیان میں بھی ہندوستان کو متنبیہ کیا کہ حسینہ واجد کی واپسی تک اس کو اپنے ان اشتعال انگیز بیانات سے روکیں, اور پھر ان کے ہائی کمشنر کو بھی جہاں ڈھاکہ میں طلب کیا گیا, اور انہیں بھی جو ہے نا وہ وارننگ دی گئی ہے کہ آپ اشتعال انگیزی سے پرہیز کریں. بارڈر کے اوپر بھی جو دو طرفہ ایگریمنٹس ہیں, جو بین الاقوامی معاہدے ہیں, ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے.
اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں دریا کے آس پاس جو رہائشی ہیں انہیں پریشانی ہے اور باڑ لگائی جا رہی ہے، تو وہیں غم غصہ جو ہے بنگلہ دیش کے عوام کے اندر اس وقت بھی موجود ہے، جب میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یا جو بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی ہے وہاں سے اشتعال انگیز بیانات دیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر تو غم غصہ ہوگا، مطلب جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے، آپ کا پوائنٹ ہے گلین صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ بی ایس ایف کو ہم نے دیکھا جو کچھ کام انہوں نے کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اب جتنا وہ انہوں نے الزام لگایا بنگلہ دیش میں کہ جی یہاں پہ ایک اسلامک مائنڈ سیٹ کے لوگ آ چکے ہیں اور ہندوؤں کا قتل ہو رہا ہے، جیسے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنے قتل بی ایس ایف نے بنگالیوں کے اور خاص طور پہ وہ بنگالی جو کہ ہندو اوریجن کے ہیں ان کے قتل کیے ہیں، اتنا اشر شیر نہیں ہے جتنا کہ بنگلہ دیش کے اندر الزام لگایا جا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ کہ وہاں پہ بھی انڈین آرمی کی اپنی اگریشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں انڈین آرمی چاہے وہ کشمیر ہو یا بنگلہ دیش ہو، وہ ہمیشہ سے ایٹراسٹیز کرتے رہے ہیں. اب انہوں نے بنگلہ دیش، اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، تو انڈین آرمی خود بھی تو قتل عام کرتی ہے، وہ خود بھی جو ہے ان ساری چیزوں میں ہمیشہ سے وابستہ رہے ہیں. اب جب وہاں سے شیخ حسینہ جا چکی ہیں اور محمد یونس جو ہیں ان کی جو ہے وہ ایک عبوری حکومت قائم ہے، تو وہاں پہ اوبیسلی یوتھ میں ایک نئے پرسیپشن جاگ رہا ہے. ان لوگوں نے اپنی سوچ بدل لی ہے، وہاں کے لوگوں نے ایک نئی سمت کا، صرف یوتھ نہیں پوری قوم جاگ اٹھی ہے. آپ یہ کہیں انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ متعین کر لیا ہے، وہ اس کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب انڈیا کی جو ہے وہ جو ان کی کولونائزیشن اسٹریٹجی تھی، جو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایک بنگلہ دیش کو ایک جو ہے وہ کولونائزڈ اسٹیٹ کے طور پہ چلائیں گے، تو وہ ان کے لیے پاسبل نہیں رہا اب، کیونکہ اور ان وائلیشنز پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کے اوپر، انڈیا کی فورسز کے اوپر جنگی جرائم چلنے چاہیے انٹرنیشنل کورٹ میں، جو کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر بھی کرتی رہی ہے، اور یہ یقیناً پوری دنیا کو اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز پینلسٹ کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ نے شارٹس، رپورٹ اور تجزیہ اور تبصرہ جو ہے وہ ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.